हजरत फरमाते हैं कसमें दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा मुस्तफा के तने पे साया का साया देखा जिसने देखा मेरी चाह जलवा सेवा तेरा इब्न ज़हरा को मुबारक हो उसे कुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा क्यों ना कासिम हो कि तू इब्न अबी कासिम है क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा जो वली कब्ल थे या बाद हुए क्या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमता लाइम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरे शाम से ज़िक्र गौसे आज़म तज़किरे गौसे आज़म महफिल गौसे आज़म इस नूरानी बज़्म का आप हिस्सा है। अगरचे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, कुछ सामईन जा चुके, कुर्सियां खाली हो चुकी हैं और ये कुर्सियां मातम कर रही हैं कि इस बुरा शौक दौर में कौम मुस्लिम जिस कर्बनाक राहों से इस वक्त गुजर रही है, मिली मसाइल, कौमी मसाइल, मसलकी मसाइल से जिस हिसाब से हम दो चार हैं, ये बात किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं। इस हालात में कुर्सी खाली करके वो घर चले जाना, ख्वाबे खरगोश की तरह लेट जाना, सो जाना, ये ज़िक्र गौसे आज़म तज़किरे गौसे आज़म आपसे क्या मुतालबा कर रहा है। मुल्क के हालात ही नहीं, पूरी दुनिया के हालात यकसर तब्दील हो गए। बिलखुसूस आपके लिए जितने मसाइल पैदा किए जा रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए, लेकिन ये कोई मसला जदीद नहीं है, ये आपके लिए कोई नया मसला नहीं। कौन ऐसा आरिफ, कौन ऐसा गाजी, कौन ऐसा मुजाहिद गुजरा है जिसको इन राहों से नहीं गुजरना पड़ा। तारीख उठाकर देखें आप, सीरत गौसे आज़म सुनकर आशाश करने वालों, करामत गौसे आज़म सुनकर दादो तहसीन से नवाजने वालों, गौसे आज़म की अमली जिंदगी देखो। जाबिर, गासिब, बदमाश वक्त के फिरौन से मुकाबला किया है। इमाम आज़म अबू हनीफा के हालात देखो, जेल की सलाखों के पीछे दर्दनाक कर्बनाक जिंदगी से दो चार हुए, निकले हैं तो पैरों से चल के नहीं निकले हैं, आपका जनाजा शरीफ निकला है जेल से। इमाम शाफी की तारीख देखो, इतने कोड़े बरसाए गए कि जिसमें अतहर की हड्डियां पाश पाश हो गई। मैं एक साथ छोड़ रहा है। इमाम मालिक की तारीख उठाकर देखो, इमाम हम्बल की तारीख उठाकर देखो, इमाम मुजद्दिद अलफ़सानी की तारीख उठाकर देखो, इमाम बुखारी की तारीख उठाकर देखो, बेशक इमाम हुसैन की तारीख तो अज़हर मिन अश-शम्स है। उन्होंने मुकाबला कैसे किया, ज्यादा तफसील से गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस आप दिलजमई के साथ बैठे। किस चीज से इन्होंने मुकाबला किया? जिन असलाफ का मैंने तस्करा किया है, जो दारो रस्म की राहों से गुजरे हैं, जो मौत की राहों से गुजरे हैं, जो इस राह के मुसाफिर थे, उन्होंने इन मसाइल का सद्दे बाप कैसे किया है। इन मसाइल के तदारुक के लिए कौन सा नुस्खा उनके पास था,
کہ ظالم و جابر سے وہ ٹکرا گئے. اللہ تو جو ہتھیار ان کے پاس تھا وہ تقوی کا تھا, سبحان اللہ, عمل کا تھا, تہذیب کا تھا, اخلاق کا تھا, نگاہوں کی طہارت کا تھا, زبان کے تقدس کا تھا, خیالات کی پاکیزگی تھا, خوراک جو بھی استعمال کرتے تھے وہ رزق حلال تھا. اور طاقت کی وجہ سے وہ کامیاب و کامران ہو گئے, اور یہی جوہر نایاب آج آپ سے کھو گیا. ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. نماز و روز و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں. یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. اور آج بھی ہو جو ابراہیم سائی ماں پیدا, آگ کر سکتی ہے اللہ سے گلستان پیدا. جو لوگ کرسی خالی کر کے چلے گئے, کیا انہیں فکر ہے کہ ہم پر قیامت صغریٰ ٹوٹ رہی ہے؟ کیا ان کو یہ فکر ہے؟ دشمن تو چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ دور سے جاؤ مجلس سے. ذکر غوث اعظم کے حصہ نہ بنو, تذکرہ غوث اعظم کا حصہ نہ بنو. کفر کو معلوم ہے, شرک کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے جو جوہر نایاب انہیں دیا ہے, اگر یہ انہیں حاصل ہو گیا تو پوری دنیا میں ان کی حکومت کا سورج کبھی ڈوب نہیں سکتا ہے. پوری دنیا میں ان کی حکمرانی کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا. یہ وہ قوم ہے, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. محترم حضرات, اصلاح کی سخت ضرورت ہے. جو حضرات بیٹھے ہو جمعی کے ساتھ بیٹھے, نایاب شخصیت قائد اہل سنت, محافظ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مختار صاحب قبلہ کشتی گلشن مدینہ کے کھیوان ہارے, ان کے اجداد, ان کے آبا کی وہ تاریخ رہی ہے جنہوں نے حضور مجاہد ملت کے فیض کو لے کر نجدیت کی سرکوبی کی ہے, بدعات کی سرکوبی کی ہے, شرک کی سرکوبی کی ہے, کفر کی سرکوبی کی ہے. اور آج بھی وہ مرد حق گلشن مدینہ کے شہر میں آرام کر رہا ہے. اور مجھ جیسا حقیر فقیر کم علم جب اس راہ سے گزرتا ہے تو بس یہی کہہ کہ میں اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہوں کہ ابر رحمت تیری مرکت برداری کرے, حشر شان کریمی ناز برداری کرے. فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری, ہزاروں رحمتیں ہوئے امیرے کارواں تجھ پر, ہزاروں رحمتیں ہوئے امیرے کارواں تجھ پر. اس ہستی کی ذات سے منسوب ہے علامہ مختار صاحب. ان کا فیض ہے, ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ایک وقت, بڑا قیمتی وقت نکالا. سنو, یہ لفظوں کی دنیا میں سیر نہیں کر رہا ہوں, یہ عملی توق سے بھی میری دانشت میں کتنے ایسے قوم کے مسائل آئے, لوگ مسئلہ کا نعرہ صرف اسٹیج پر لگاتے ہیں, عمل کی دنیا میں وہ کھوکھلے نظر آتے ہیں, عمل کی دنیا میں وہ ناپید نظر آتے ہیں, عمل کی دنیا میں وہ کورے نظر آتے ہیں. لیکن کتنے افراد, کتنے اشخاص ایسے پہنچے ہیں علامہ مختار صاحب کی در کرم پر, جو مالی حالات سے کمزور تھے, جو مالی حالات سے مفلوق الحال تھے, پیسہ نہیں تھا کہ اپنی مسجد, اپنے مدارس کے تحفظ کے لیے کوئی عملی قدم اٹھا سکیں. لیکن قربان جاؤ قاری رضی رحمت اللہ علیہ پر کیسے کیسے انہوں نے پھول کھلائے ہیں. اس جوہر نایاب نے اپنی جیب خاص سے, علامہ مختار صاحب نے اپنی جیب خاص سے دے کر مسجد کی بقا, مدارس کی بقا اور خانقاہ کی بقا کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے, وقت دیا ہے. اور ایسے ہی رہنما کے بارے میں قلندر راہوری نے کہا تھا, نگہ بلند سخن دل نواز چاپر سوز, نگہ بلند سخن دل نواز چاپر سوز. یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے, یہی ہے رخت سفر. نعرہ رسالت
قاری ملت خلیفہ حضور شفیع مجاہد ملت قاری ملت رحمت اللہ علیہ کی تحریر، ان کی تقریر، ان کا مشن آج ہمیں یہ حوصلہ دے رہا ہے، مردہ روح میں یہ جان پھونک رہا ہے کہ منزل پہ پہنچا ہے تو کانٹوں سے نہ گھبرا، منزل پہ پہنچا ہے تو کانٹوں سے نہ گھبرا، کانٹے تو بڑھا دیتے ہیں رفتار قدم کے۔ اور اگر سنو جو مبلغین ہیں، میں تو اس بارگاہ کا پروردہ ہوں، میں تو حضور قاری ملت رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے نالائق اور ادنا شاگرد ہوں۔ حضرت نے کیسے کیسے جملے دے کر حوصلہ بڑھایا ہے۔ علامہ قاری رضی رحمت اللہ علیہ اکثر یہ کہا کرتے تھے، میرے بیٹے اگر مبلغ بننا چاہتے ہو، اگر محرک بننا چاہتے ہو، اگر معلم بننا چاہتے ہو، دین کا داعی بننا چاہتے ہو تو حوصلہ رکھو، صبر کا، استقامت کا، جرأت کا حوصلہ رکھو، اس لیے کہ اس راہ میں گالیاں بھی ملیں گی، اس راہ میں پتھر بھی ملیں گے، اس راہ میں جفاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس راہ میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، جو یہ حوصلہ نہیں تو پھر بے صبر رہو، جو یہ حوصلہ نہیں تو پھر بے صبر رہو، اور دل ناکام یہی ناکامیاں ہی کام آئیں گی، جہاں سے کچھ نہیں ملتا وہاں بھی ایک سزا دینا۔ اور دیکھ رہے ہو نقوی اہل سنت مولانا جاوید صاحب چیدہ چیدہ الفاظ انہوں نے سنائے، اشعار چیدہ چیدہ الفاظ، چنندہ الفاظ، طبیعت باغ باغ ہو گئی ہے۔ جتنی بھی تقریریں ہوئی، خیر میں تو نیند کی آگوش میں چلا گیا، حضرت آئے اور بیٹھے تو آپ کی گفتگو شنید کا سلسلہ جاری ہوا تو میں بیدار ہوا، بہرحال فارغ ہوا ضروریات سے، نماز سے فوراً حاضر آ کر اپنی خدمت میں حاضر آ گیا، اور دیکھ رہے ہیں حافظ و قاری محمد انور رضا صاحب، علامہ معین صاحب، اور جن کا اسم میں نہیں جانتا ہوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں تو آپ کے قدموں کی خاک ہوں، اپنے آپ گراؤ۔ سیرت غوث اعظم پر عمل کرنے والوں، آج غوث اعظم کی سیرت تم سے مطالبہ یہی کہہ رہی ہے، غوث اعظم کی تحریک تم سے مطالبہ یہی چاہتی ہے، اپنے آپ کو گراؤ، اپنے آپ کو خادم سمجھو، اپنے آپ کو نوکر سمجھو، مارنا ہے اپنے آپ کو، گرانا ہے اپنے آپ کو، فنا کرنا ہے اگر اپنے آپ کو تو اپنے آپ کو نیچے لاؤ۔ سنو عبد القادر جیلانی کی یہ کرامت سب سے بڑی نہیں ہے کہ آپ نے چور کو ولی بنا دیا، یہ کام تو یہاں جس کے قدموں کے خیرات کھا رہے ہو نعمت شاہ سلون شریف کے در کا حقیر فقیر نوکر بھی کام کرتا ہے، یہ کام نعمت شاہ کے خلیفہ عبداللطیف شاہ جو خواجہ پور میں آرام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ کام تو غوث اعظم کے در کا حقیر گداگر کرتا ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پکڑ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بیکل کو سکون مل جاتا ہے، اس بات کا جب یہ عالم ہے اس بات کا کیا ہوگا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم، چاہے خوشی کا سلسلہ تھوڑا دراز نہ کرو، ہاں چائے بھی پیتے رہو اور شراباں طہورا بھی لیتے رہو، ہے نا، مجھے معلوم ہے کہ چائے کی پیالیاں کھنکتی ہیں تو آپ بے تاب ہو جاتے ہو، اور اس کا ذائقہ لینے کے لیے آپ چوراہے پہ جا کے چوراہے کا حصہ بنتے ہو، ہر شخص ہے میں خانے میں لے کر گلاس بیٹھا، اب کون کسی یہ کہے پینا حرام ہے، ہر شخص ہے میں خانے میں، اور لا پلا دے ساقیہ پیمانہ پیمانے کے بعد، بیدم کہتے ہیں لا پلا دے ساقیہ پیمانہ پیمانے کے بعد، ہوش کی باتیں کریں گے ہوش میں آنے کے بعد، اور وہیں سے دور ہو جاتی ہے منزل کی تھکن ساری، جہاں سے کوئے جانا کی زمین معلوم ہوتی ہے، عقلی میں محبت کی دنیا ہی نرالی ہے، دربار انوکھا ہے سلطان نرالا ہے، وہ کوہ طور ہو یا ہو مقام دل بیدم، مقام یار سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں،
مقام یار سے پڑھ کر کوئی مقام نہیں، بے شک نہیں تو میرے بڑے پیر کی کرامت سب سے بڑی یہ نہیں ہے کہ آپ نے چور کو ولی بنا دیا، آپ نے مردے کو زندہ کر دیا. سب سے بڑی کرامت غوث اعظم کی یہ ہے عشاء کی وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز. اللہ اللہ، بے شک سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت یہ ہے 14 سال کی عمر میں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. اللہ، قرآن کہتا ہے وجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اگر انہیں کوئی برا کہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. وہ بے نفس ہوتے ہیں، ان کے پاس نفس نہیں ہوتا ہے. اخلاق کے خنجر سے، خاکساری کی تلوار سے وہ نفس کی سرکوبی کرتے ہیں، نفس کا صفایا کرتے ہیں، نفس کو مار دیتے ہیں. اور جب نفس مر جاتا ہے، انا ختم، کبر ختم، غرور ختم، جب یہ سب ختم ہوتا ہے تو بیدم کہتے ہیں ساری دنیا کی نگاہوں سے گنا ہے بیدم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گنا ہے بیدم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گرنا نہیں چاہتے، آج ہم گرنا نہیں چاہتے، آج ہم شیوا نہیں کرنا چاہتے. تمہارا اپوزٹ یہی تو کر رہا ہے، تمہارا باغی یہی تو کر رہا ہے، تمہارا مخالف یہی تو کر رہا ہے. سارے اختلافات کی دیوار کو اس نے مسمار کر دیا، سب کو شیر و شکر کر دیا، سب کو ایک کر دیا. کفر سے کفر بغل گیر نظر آتا ہے. کیوں مسلمان نہیں ہوتا ہے مسلمان کے قریب؟ آج تمہارے مخالف نے ساری دیواروں کو مسمار صرف تمہارے لیے کیا ہے. اور ایک آپ ہو کہ جس تنظیم کو، جس تحریک کو رسول اللہ نے مکہ کی سرزمین پر پتھر کھا کے مضبوط کیا تھا. رسول اللہ نے 13 سال تک جفا و ظلم کی آندھی میں پتھر باندھ کے جس قوم کو منظم کیا تھا، مستحق کیا تھا. عمار بن یاسر کی کھال کھینچی جا رہی تھی، بلال کی کھال کھینچی جا رہی ہے، صہیب رومی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. مکہ کی 13 سالہ تاریخ پڑھو، حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، جس میں مصطفیٰ کو زخموں سے چور چور کیا جا رہا ہے. اس حالت میں بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہے کوئی راستہ؟ پیغمبر آخر زمانے کا لوگو، 2 راستے ہیں. ایک راستے کا نام نماز ہے، دوسرے راستے کا نام صبر ہے. اے آل یاسر، اے حضرت بلال، صبر کی چٹان پر کھڑے ہو جاؤ. یہ مکی دور سے گزر رہے ہو، صحابہ صبر کی چٹان پر کھڑے ہو گئے، ظلم صفا ستم کے سامنے مسکراتے رہے. نتیجہ یہ نکلا، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور جب مدینے سے واپس آ رہے ہیں 12,000 کا لشکر جرار ہے. صحابہ کے سینوں میں آتش انتقام بھڑک رہی ہے. انتقام، انتقام، انتقام. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ستائے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آب زمزم کے پیالے چھینچے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مظلوم عورتوں کی عصمت دری کیا تھا، ردائے مقدس کو تار تار کیا تھا. انتقام، انتقام، انتقام. لیکن باہر رحمت اعلیٰ آج دنیا اسے ہی نہیں کہہ رہی ہے I love you محمد. اے رحمت عالم، آج دنیا اسے ہی نہیں کہہ رہی ہے. پیغمبر اسلام نے کہا ابن ولید ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ یا رسول اللہ، خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان، اتنا کہنا تھا. رسول اعظم نے کہا نہیں، یہ تمہارا جملہ ہے، پیغمبر کا جملہ یہ ہے. ظلم و جبر کے پتھر انہوں نے برسائے تھے، آج رحم و کرم کے پھول برسا رہا ہو، رحم و کرم کے بادل برسا رہا ہو. یہی وجہ ہے الطاف حسین علی کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بتلانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، وطن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل
کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ بریلی کا امام پکار اٹھتا ہے، سرتابہ قدم ہے تیرے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخم پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتنا پھر چاہے دلہن پھول۔ بیگم پکار اٹھے، قبلو کعبہ ایمان رسول عربی، تو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی، چاند ہو تم تو رسولان سلف تارے ہیں، سب نبی دل ہے تو تم جان رسول عربی، کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تم ہو، سب سے اعلیٰ ہے تیری شان رسول عربی، سب سے اعلیٰ ہے تیری شان رسول عربی۔ یہی وجہ ہے ہر جگر سے، ہر لب سے، ہر روح سے، ہر خیال سے، ہر کلمت سے، ہر اشخاص سے، ہر اقوام سے، ہر مسالک سے یہی آواز آ رہی ہے، ذہن انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے رسول، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے رسول۔ تو رسول اللہ نے جو سیرت جیسا خزانہ دیا تھا، اخلاق جیسا جوہر دیا تھا، کماتی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، کچل ڈالا تھا صرف پاؤں سے تاجے سرے دارا، باہر غوث اعظم اسی رسول اللہ کے شہزادے، اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ سنو، وارث بننا آسان کام نہیں ہے، وارث بننا آسان کام، جانشین بننا آسان کام نہیں ہے۔ جانشین بننے کے لیے اس کا حقیقی تصور پیش کرنا پڑتا ہے، جانشین بننے کے لیے کربلا جیسا ماحول برپا کرنا پڑتا ہے، جانشین بننے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے، جانشین بننے کے لیے اپنے آپ کو وفا کی راہ پہ چلانا پڑتا ہے، جفا اور ظلم سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، حرام سے بچنا پڑتا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا پڑتا ہے، تقوی اور طہارت کا علم بردار بننا پڑتا ہے، علم کو ہتھیار، علم کو جوہر بنانا پڑتا ہے۔ تب جا کے اقبال کی روح کہتی ہے، اگر ظالم کی گردن تیری زد میں آ نہیں سکتی، علم کی بجلیوں سے پھونک دے اس کے نشے من کو، علم کی بجلیوں سے پھونک دے اس کے نشے من کو۔ غوث اعظم ماں کے رحم میں ہے تو ولی، باپ کی پشت میں ہے تو ولی، عالم ارواح میں ہے تو ولی۔ ارے یہ تو غوث اعظم ہے، غوث اعظم کا خاندان، غوث اعظم کا پریوار، غوث اعظم کا کنبہ۔ بریلی کے قلندر سے پوچھو، بریلی کے امام سے پوچھو، اعلیٰ حضرت نے جب عشق کا فلسفہ سمیٹا ہے تو یہ جوس نکلا ہے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اتنے اعلیٰ منصب پر فائز ہے، لیکن ماں نے کیا کہا، عبدالقادر کہاں جاؤ گے؟ کہا نیشا پور جانا۔ تمہارے اساتذہ کہہ رہے ہیں نیشا پور نہ جاؤ، طلب علم کے لیے جا جہاں رہے بغداد کا سفر کر رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہ نوجوان سو گئے، ان کو تو رہنا چاہیے تھا۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمندے ہیں، محبت مجھے ان تمہاری ضرورت ہے، اس قوم کو بلٹ تمہارا جدید ہے، خون تمہارا جوشیلا ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ نوجوانوں آؤ تو غوث اعظم کی سیرت کو زندہ کرو، غوث اعظم کے عمل کو زندہ کرو۔ بغداد والے پیٹ کی روح تڑپ رہی ہے، چیخ رہی ہے، تجھ سے فریاد ہے گنبد خضرا والے، کعبہ والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ غوث اعظم تجھ سے فریاد ہے، آج تیرے رسول کی امت کن راہوں سے گزر رہی ہے۔ عبدالقادر نے کہا یہی مسئلہ تو سلجوقیوں نے پیدا کیا تھا، امام غزالی چاہ رہے ہیں، غوث اعظم آ رہے ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں، فرعون موجود ہے، ظالم موجود ہے، عبدالقادر کو جہاد کرنا ہے، اور یہ جہاد کرامت کو لا کر نہیں کرنا ہے، استقامت سے کرنا ہے، صبر سے کرنا ہے، علم سے کرنا ہے، طہارت سے کرنا ہے، تقوی سے کرنا ہے۔ ایک خاکہ تیار ہو رہا ہے، ایک
ایک وجود تیار ہو رہا ہے، ایک فیلڈ بن رہی ہے، ایک گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے۔ عبد القادر تب تو ظلم کے خلاف اٹھیں گے۔ تیار کیسے مانے ماحول کیا؟ بیٹے جا رہے ہو پڑھنے کے لیے؟ ہاں جا رہا ہوں۔ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے؟ ہے ہاتھ میں ہے تلوار، یہ آہنی تلوار نہیں ہے، قلم کی تلوار۔ وہ قوم زندہ رہے گی جس کے پاس سن لو، صرف 10 سال اور جانے دو، سب مر جاؤ گے، صرف وہی قوم زندہ رہے گی جس کے پاس قلم کی طاقت ہوگی۔ قلم زندہ رہے گی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا ہے۔ خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر اور پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع سے ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا۔ اللہ حق ہے، کیا بات ہے۔ قابل مبارکباد ہے رئیس بھائی، قابل مبارکباد ہے رئیس بھائی۔ تو سب کا نام نہیں جانتا، لیکن نہیں متا شاہ کی داستانے پر کھڑا ہو کر یہ غوث اعظم کے در کا کتا یہی کہہ رہا ہے، حضور آپ اپنے نانا کے قدموں کی خیرات عطا فرما دیجیے۔ نہیں متا شاہ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے خلیفہ ثانی خلافت راشدہ کے دوسرے ستون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترکیب ٹھیک ہمارے اس گاؤں کو عطا فرما دیجیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تجھ سے در در سے سخت اور سخت ہے مجھ کو نسبت، تیری گردن میں رہے دور کا بولا تیرا۔ اس نشانی کے جو سر ہے نہیں مارے جاتے، حق تک کا میری گردن میں رہے پٹا تیرا۔ باہر اعلیٰ حضرت کس انداز سے آپ نے خراج پیش کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، علامہ قہر ہے اے خاص وقتی کا تیرا، علامہ قہر ہے اے خاص وقتی کا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ باطل اشحاب کی غلامی سے تو آنکھیں پھیری، دیکھ اڑ جائے نا ایمان کا توتا تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ یہ شرف، یہ تصرف، یہ مقام، یہ عظمت عبد القادر کو دیا کس نے ہے؟ رسول اللہ نے دیا ہے۔ اگر دیا ہے تو خدمت خلق کے لیے، فرعون کی سرکوبی کے لیے، شرک سے نفرت کے لیے، ظلم کے خلاف اٹھنے کے لیے۔ کبھی تو آسی غازی پوری کہتے ہیں، بیا کیا ہوش ہے جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ تیار ہو رہا ہے گراؤنڈ، فیلڈ تیار ہو رہی ہے، درسگاہ تیار ہو رہی ہے، جس میں عبد القادر پڑھ کر اٹھیں گے، نانا کا دین زندہ کریں گے، رسول اللہ کا دین زندہ کریں گے۔ ماں نے تعلیم دیا، پہلا سبق کیا یاد ہے کچھ لوگوں کو؟ بڑا معروف واقعہ ہے، ہمارے شعلہ بیان مترلین سے آپ نے سنا، لیکن ہوش میں رہو تو بھی یاد رہنا۔ تو 80% لوگ تو بھی ہوش رہتے ہیں، آپ یہاں ہو خیال کہیں اور ہے، آپ یہاں ہو ذہن کہیں اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے گنبد پہ اخروٹ پھینکا جاتا ہے تو وہاں رکتا نہیں، وہی حال آپ کا۔ تھوڑی بات سنو لیکن اس پر عمل کرو۔ بڑا معروف واقعہ، اس کو تقریر کا مقصد کیا ہے؟ اتنا بڑا خرچ کیا، مجھ کو پٹی سے بلا لائے، حضرت کتابت پر یہ چلا آیا انسان۔ کنڈیشن دیکھ رہے ہو آپ، حالت تو دیکھ رہے ہو نا؟ سچ کہا کسی کہنے والے نے، منزل پہ پہنچا ہے تو کانٹوں سے نہ گھبرا، کاٹے تو بڑھا دیتے ہیں رفتار قدم کی، اور یہ اداس راہ منزل یہ میری شکستہ پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کمائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا۔ اور دنیا اور بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے، مچل گیا میں جب یہ شعر سنا ہو، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم
عظیم ہو جا کے منزل تجھے پکارے، اتنا عظیم ہو جا کے منزل تجھے پکارے۔ نوجوانوں تحمل کا سہارا لو، صبر کا سہارا لو، عنایت کا سہارا لو، نماز کا سہارا لو، کسی سے مت الجھو۔ چل رہے ہو، آپ مسافر ہو، کوئی بڑی کرے گا، کوئی تنقید کرے گا آپ کے مذہب پر، آپ کے مسلک پر، آپ کی ٹوپی پر، آپ کے لباس پر، یہ ٹپڑی کوئی نیا نہیں ہے۔ غوث اعظم کو بھی مرحلوں سے گزرنا پڑا ہے، امام اعظم کو بھی راہوں سے گزرنا پڑا ہے۔ امام بخاری کا حال تو یہ ہے، وہ امام بخاری آپ فرماتے ہیں جب میں پہنچا ہوں، آخر امام بخاری جب آپ پہنچتے ہیں شہر امام مسلم کے شہر میں پہنچتے ہیں تو شاندار استقبال ہوا، امام بخاری کا شاندار استقبال ہوا، پوری درسگاہ بھر گئی۔ بادشاہ وقت، یہ بادشاہ کون ہے؟ مشرک نہیں ہے، مومن ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے۔ ان سے گھبرا رہے ہو آپ؟ ظلم و جبر کی چکی میں ہمارا وجود پسا ہے، اگر تو اپنوں سے پسا ہے، اپنوں سے ہم ہارے ہیں۔ حضرت امام بخاری کی درسگاہ میں کئی ہزار لوگ ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی مغلوبیت بڑھتی جا رہی ہے، کہا بخاری میرا شہر چھوڑ دو، تمہاری درسگاہ کا جو حصہ بنے گا بخاری ہم اسے ذبح کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ نیشاپور سے جب جانے لگے تو امام مسلم نے قدم پکڑ لیا۔ امام مسلم نے کہا آپ جا رہے ہو؟ ہاں جانے تو مجھے، اب یہ شہر راس نہیں آ رہا ہے۔ کیسے کیسے ظلم کی راہوں سے گزرے ہیں، کیسے کیسے وفا کی راہوں سے چالے گزرے ہیں، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے۔ جی کیا ہوتا ہے نقش قدم چومتے چلے، قدم قدم پہ محبت کا خون ہوتا ہے۔ وفا کی راہ پہ چلنا ہنسی مذاق نہیں، اپنی آگ میں چلنا تو سہل ہے لیکن برائی آگ میں چلنا ہنسی مذاق نہیں۔ میں بخاری یہ اس کی کہانی بتا رہا ہوں جس کے بارے میں حضرت سرکار سیدنا عبد الرحمن کہتے ہیں، رسول اللہ نے کہا عبد الرحمن میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کہا بخاری میری کتاب ہے، بخاری پڑھا کرو۔ کلام پاک کے بعد اگر کوئی کتاب معتبر ہے، معظم ہے، مقدس ہے، محترم ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، برتر ہے، وہ بخاری ہے۔ بخاری جیسی کتاب کو تصنیف کرنے والے کا حال ذرا دیکھو، تو بھی آپ سکون سے بیٹھے ہو۔ صرف عملی نے، بد کرداری نے، بد نگاہوں نے تم کو اس حالت میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آ جاؤ، پلٹ جاؤ، تمہیں زندہ جاگے ہو، تم امام بخاری کے فالورز ہو، غوث اعظم کے عاشق ہو، زیادہ دیر تم ضلالت میں نہ پڑے رہو، خلاصت میں نہ پڑے رہو۔ ارے کہاں پڑھتے تھے فلک بادے سے ذرا تیری، کہاں پڑھتے تھے فلک باغے ذرا سے تیری، کہاں پڑھتے تھے فلک باغے ذرا سے تیری، گونج اٹھتے تھے فلک باغے ذرا سے تیری۔ تیرے خمخانوں میں مدہوش کو ہوش آتا تھا، تیری تقریر سے دریاؤں میں جوش آتا تھا، تیری تقریر سے دریاؤں میں جوش آتا تھا۔ امام بخاری شہر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے شہر پہنچے بخارا، وہاں بھی رہنے نہیں دیا گیا۔ خالد بن سہلی ایسا شیطان حرام خور آدمی، خالد بن سہلی بخاری کیا ہے، تمہیں آ کر میرے گھر میں پڑھانا پڑے گا میرے بچوں کو۔ کہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے، جہاں سب پڑھتے ہیں وہاں تمہارا بھی بچہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ اچھا کام کرو، میرا بچہ جب درسگاہ میں پہنچے تو اس کو منفرد جگہ پر بیٹھاؤ، انفرادیت برقرار رہے، تنہا بیٹھاؤ تاکہ امتیازی شان بن۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے، جہاں شاہ و گدا کے بچے پڑھتے ہیں، امیر و کبیر کے بچے پڑھتے ہیں، صغیر و ادنا کے بچے پڑھتے ہیں، اعلیٰ و عرفہ کے بچے پڑھتے ہیں، وہیں تیرا بھی بچہ پڑھے گا۔ یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ گیا وہ دور کہ آمد رسول سے پہلے یہ اعلیٰ ہے، یہ عرفہ ہے، یہ سید ہے، یہ مغل ہے، یہ پٹھان ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ خار ہے، یہ پھول ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے۔ اس حسب و نسب کے دل سب کو، اس سال کو رسول اللہ نے پاش کر دیا ہے۔ نگاہ مصطفیٰ میں جو مقام علی کا ہے وہی مقام بلال کا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں جو مقام ابو بکر عمر عثمان کا ہے وہی
یہ مقام سلمان فارسی کا بھی ہے، صہیب رومی کا بھی ہے، سعد الاسود کا بھی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، یہی جوہر نایاب، کفر تم سے چھیننا چاہتا ہے، ظلم تم سے چھیننا چاہتا ہے، اسلام نے سب کو ایک دھارے میں لا کر باندھ دیا ہے، ہماری بادشاہیت ختم ہو گئی، نفس کی غلامی ختم ہو گئی، اسی لیے کفر تم سے فرق دیکھتا ہے، کفر تم سے نالا ہے، کفر تم سے ناراض ہے، کیا تم نے کسی کی زمین ہتھیائی ہے؟ کیا تم کسی پر حملہ آور ہو؟ کیا تم نے کسی کی عصمت دری کی؟ نہیں، تمہارا جرم یہی ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آ کر معبودان باطل کے خلاف عالم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ لیکن سن لو، ہمارا عزم یہ کہہ رہا ہے، ہماری جرأت کہہ رہی ہے، اقبال کہہ رہا ہے، متائے لوح قلم، متائے لوح قلم لٹ گیا تو کیا غم ہے، متائے لوح قلم لٹ گیا تو کیا غم ہے، کہ انگلیوں کو ہم نے ڈبو لیا ہے خون دل میں، ہم نے انگلیوں کو اپنا ہتھیار بنا لیا ہے، ہم نے انگلیوں کو اپنا سیف بنا لیا ہے، ہم نے انگلیوں کو اپنا قلم بنا لیا ہے، اسی لیے عمل کی دنیا میں آؤ، یہی تو تلسم نبی نے توڑا ہے، اور اس سے ناشنا گیا وہ تو سید صاحب بھی اسی کٹگری میں آئیں گے، کچھ نہیں، یہاں کوئی نہیں، ہاں احترام رسول کی وجہ سے نسبت ہے، تعظیم ہم کریں گے، احترام کریں گے، لیکن یاد رکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا، باہر بغداد کے پیر 20,000 لوگ گئے ہیں آپ کے ساتھ طواف کعبہ کرنے کے لیے، دیکھا کسی نے کہ کوئی بوڑھا ہے مطاف پر اپنا سر رکھ کے کہہ رہا ہے، اللہ میں تیرا سامنا تو بہت دور ہے، تیرے بندوں کا سامنا نہیں کرتا، اندھا بنا کے اٹھانا، بہرا بنا دینا، گونگا بنا دینا، تاکہ میں اپنی بدعمالیوں کی نحوست سے کسی کو دیکھ نہ سکوں۔ کیا جملہ کہا ہے، آج حال کیا ہے، پدرم سلطان بور، میرا باپ سلطان ہے، اسی میں تو ہم جا رہے ہیں، اسی میں تو ہم تباہ ہو رہے ہیں، سب کچھ میرا ہے، اسی میں ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ بہت کسی نے یہ کہا نا، وہ کیا ہے نا، بہشت سے آئے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے نا، کیا وہ شعر کسی نے کہا ہے نا، بازارو شاعر نے کہا ہے نا، بازارو شاعر نے کہ ہے نا کہ وہ میرے باپ کا گھر ہے، وہیں سے آئے ہیں، وہ میرے باپ کا گھر ہے، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، قادر سے پوچھو، بڑے بڑے ویر سے پوچھو جنت کیسے ملتی ہے، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ایک شخص نے دیکھا رونا، بلکنا، چیخنا، چلانا، اشک باری دیکھا، رہا نہیں گیا، پشت پہ ہاتھ رکھا، کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ کا در ہے، حرام مقدس ہے، یہاں جرم معاف ہو جاتا ہے۔ جیسے سر اٹھایا تو دیکھنے والا چیخ مارا، رونے والا کوئی اور نہیں تھا، بغداد کا پیر رو رہا تھا، رسول اللہ کا شہزادہ رو رہا تھا، عبد القادر رو رہے تھے۔ اب سوچے جس کے ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہو جائے، تقوی کا پہاڑ، عمل کا پہاڑ، طاعت کا پہاڑ رو رہا ہے، آج ہمارا حال یہ ہے، علم سے غفلت، نماز سے دوری، روزے سے دوری، ادب سے دوری، تہذیب سے دور ہے، تو بھی زوم خیش لیے بیٹھے ہو، تو بھی دعوے ترم لیے بیٹھے ہو، پدرم سلطان بوت کا نشہ نہیں جا رہا ہے، عبد القادر رو رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں، قدموں میں گر پڑا پیلا جس کا نانا رسول اللہ ہو، پیلا جس کے نانا پر قرآن کی آیتیں نازل ہو، اے رسول اللہ کے شہزادے، ارے جس کے گھر جبریل آئے آپ رو رہے ہو، کریم ابن کریم آپ رو رہے ہو، سخی ابن سخی آپ رو رہے ہو، ولی ابن ولی آپ رو رہے ہو، کریم ابن کریم آپ رو رہے ہو، اے ولی ابن ولی آپ رو رہے ہو، اے فتح ابن فتح آپ رو رہے ہو، جس کی حسب و نسب اعلیٰ، جس کی حسب و نسب کی قسمیں کھائی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان، جلوہ زیبا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو، عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے، دولہا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا
تیرا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے کیا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا راج کس شہر میں کرتے نہیں خدام تیرے پاس کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا مزرعہ چشم بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ پڑتا نہیں چھالا تیرا باہر بڑے پیر حق ادا کر دیا ہے اعلیٰ حضرت نے آپ کی غلامی کا آیا ہو رہے ہو جس کا اتنا اعلیٰ مقام ہو جس کا اتنا اعلیٰ مقام ہو بڑے پیر کا جواب سنو بڑے پیر کا انداز دیکھو بڑے پیر کہتے ہیں میرے بھائی کل اللہ یہ نہیں پوچھے گا عبد القادر تیری ماں کا کیا نام تھا عبد القادر تیرے باپ کا نام کیا تھا عبد القادر تیرا حسب و نسب کیا تھا اللہ یہ نہیں پوچھے گا اللہ کہے گا عبد القادر امن اللہ عبد القادر نیکی اللہ نیکی اللہ عبد القادر نماز اللہ خشیت الہی سے آپ رہا ہو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا حساب دینا پڑتا ہے پوچھو ہمارے ناظم صاحب سے پوچھو ہمارے پرنسپل صاحب سے ان راہوں کے مسافر آپ ہیں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ان کی پاس پرس ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی جو جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اتنے حصار میں رہتا ہے اتنی پابندیوں میں رہتا ہے اتنی گرفت میں رہتا ہے غوث اعظم کہتے ہیں یہ لوگوں خاکساری اسے پسند ہے یہ لوگوں اندازے کریمانہ اسے پسند ہے یہ لوگوں آنسو اسے پسند ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ٹھوکر کھا گیا اللہ کریم ہے وہ چاہے تو میں خانے سے ولی کو چن لے وہ چاہے تو صنم خانے سے ولی کو چن لے وہ چاہے تو صنم خانے سے میں خانے سے صاحبہ خانے سے ولی چن لے اور اگر چاہ لے تو کعبہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو رکھ دے درگاہ کر دے ہاں وہ رب ہے کیا تم نے نہیں دیکھا بلال کو چن لیا گیا صہیب کو چن لیا گیا عمار کو چن لیا گیا اویس قرنی کو چن لیا گیا ابو لہب کو بھگا دیا گیا کنعان کو بھگا دیا گیا ابراہیم کے سگے چچا کو رادے درگاہ کر دیا گیا اصحاب کہف کا کتا قطمیر جو ولیوں کی قدموں سے لگا تھا ولیوں کی چوکھٹ سے لگا تھا اسے رب نے چن لیا معلم الملکوت جو 7.5 لاکھ برس موتقف رہا ہے تکاش میں بیٹھا رہا اور شاعظم کا طواف کرتا رہا اللہ نے اس کا تقوی اس کی طہارت اس کا عمل کھینچا اور اٹھا کے امی کے پیار میں ڈال دیا اور کہا سنو مجھے ٹوٹا ہوا دل پسند ہے مجھے عاجزی پسند ہے انکساری پسند ہے سچ کہا کسی کہنے والے نے کہ منصور نظر کون ہے یہ کس کو خبر کیا وہ دینے پر آ جائے تو پھر آئے وہ ہنر آئے ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم حضرت مولانا صابر صاحب قبلہ حضرت مولانا صابر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جوانوں شیروں وفاداروں جانبازوں ہے نا جوش کے ساتھ ہوش رہے گا نا احتجاج ہو لیکن اخلاقی اعتبار سے ہو جی بے شک اتنا بلند ہو تیرا معیار زندگی اتنا بلند ہو تیرا معیار زندگی دشمن بھی تیری موت پہ ماتم کیا کرے تو تم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں احتجاج کرو لیکن یہ سوچ لو یہ تحریک 1-2 صدی کے لیے نہیں آئی ہے مکے سے تحریک چلی ہے قیامت تک یہ تحریک چلتی رہی مختلف شکل میں ظالم اور جابر آتے رہے اور ان کی تابوت میں آخری قیل اللہ والے ڈھونڈتے رہے اس کی تابوت میں آخری قیل اللہ والے نصب کرتے رہے اپنے تقوی اور طہارت کی وجہ سے اور تقوی ہے کیا چیز پہلی تعلیم ہے میری بہنیں سن رہی ہے نا آئے ہے کیا کہا ماں نے بیٹے عبد القادر جا رہے ہو تمہارے باپ کا وصال ہو چکا ہے بیٹے 14 سال کی عمر ہے جا رہے ہو خاندان تمہارا حال ہے مشرف میں بوڑھی ہوں میرے لال میں تیرے پیچھے چل نہیں پاؤں گی دوڑ نہیں پاؤں گی عبد القادر میں تیرے پیچھے چل نہیں پاؤں گی ضعیفی دیکھ رہے ہو نا میرے بال سفید ہو چکے جسم میں جھریاں آ چکی ہے عبد القادر میرے بیٹے لمبا سفر ہے جا تو رہے ہو لیکن ایک نصیحت یاد کرنا
میری اس چادر تطہیر پہ دھبا مت آنے دینا. اللہ اللہ لیا ہے کیا تم نے ایسا کلاس اپنے گھر میں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. رات اس حصے میں آپ پہنچ چکے ہو جس حصے میں تو جانور کو بھی نیند آ جاتی ہے. کون سا انجیکشن آپ کو لگایا جائے؟ کیا آپ عمل کی دنیا میں آؤ گے؟ مجھے آپ بتاؤ. دیتے ہیں کیا ہم ایسے؟ سب جگ رہے ہیں. ہم کو موبائل سے فرصتیں نہیں ملتی. رات دن موبائل، رات دن موبائل. اور دشمن تمہیں پہچاننے آتا نہیں. کالی گھٹاؤں کو نشے من سے دھواں اٹھتا ہے کہتے ہو کہ ساون ہے. تمہیں پہچاننے آتا نہیں. کالی گھٹاؤں کو نشے من سے دھواں اٹھتا ہے کہتے ہو کہ ساون ہے. نشے من چل رہا ہے. دشمن یعنی کیا ہے؟ نہ بلد کلاس سنو نا اپنے بچوں کو. غوث پاک کی ماں نے کلاس لیا ہے نا، ایک ماحول بنایا ہے نا. اور ہمارے بزرگوں نے پہلے ایسے ماحول بنایا تھا. آج سے 70 سال پہلے آپ پلٹ کر جائیں، الحمدللہ جو گھر کے بزرگ ہوتے تھے وہ کلاس لیتے تھے. بیٹے شام سے پہلے گھر آ جانا. میرے لال نگاہوں میں طہارت کو محفوظ رکھنا. زبان میں سلاست و روانی کے ساتھ ساتھ مٹھاس رہنا چاہیے. چلنے کا انداز یہ ہے، بات کرنے کا انداز یہ ہے، اٹھنے کا انداز. اگر بیٹے اس میں غفلت ہوئی، کمیاں ہوئی تو تیرے خاندان پہ تبصرہ شروع ہو جائے گا. تیرے حسب و نسب پہ تبصرہ شروع ہو جائے گا. ماں باپ پر انگلیاں اٹھیں گے. کیسی تربیت کیا ہے؟ کتنے غلیظ ماحول میں رہا ہے، کتنے غلیظ ماحول کا پرورتا ہے. خاندان پر تبصرہ ہوگا. کہاں یہ جوہر تم نے کما دیا ہے؟ ہمیں ہوٹل سے فرصت نہیں. ریوا سے اٹھاؤ پلٹ تم ایک بیدار ہو. تم سونے کے لیے نہیں آئے ہو، تم دنیا کو جگانے کے لیے آئے ہو. تم جاہل بن کر نہیں رہنے کے لیے آئے ہو. دنیا کے امام ہو، امامت تمہارا ہے. قیادت کے لیے آئے ہو، نیابت کے لیے آئے ہو، صدارت کے لیے آئے ہو، سرپرستی کے لیے آئے ہو. تم معلم ہو. معلم اجمل سلطان پوری کہتے ہیں جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا. ہوش کر کھولا کہ کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا. تو نے دریا میں گھوڑے کو دوڑا دیا. تیرا اتہاس یہ ہے، تیری تاریخ یہ ہے. کہاں تو رقص و سرور میں کھو گیا ہے، کہاں تو عیاشیوں میں کھو گیا ہے، کہاں تو رقصاؤں کی پاؤزین کی جھجکار میں اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، کہاں تو موبائل کی اسکرین پر طوائفوں کے حسین چہرے کو دیکھ کر اپنی جوانی کو تباہ کر رہا ہے. اجمل کہتے ہیں تو بیدار قوم ہے. تو نے دریا میں گھوڑے کو دوڑا دیا، تو نے خشکی پہ کشتی کو تیرا دیا، تو نے باطل خداؤں کو ٹھکرا دیا، عظمت دین و دنیا پہ لہرا دیا، پرچم دین دنیا پہ لہرا دیا. جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، جب تجھے یاد اپنا سبق ہی نہیں تجھ کو دنیا میں جینے کا. اللہ اللہ کیوں دنیا میں جی رہے ہو؟ مار کھانے کے لیے کیوں جی رہے ہو؟ کتوں کی طرح مرنے چلیے. ہمیں نہیں کہہ رہے کہ آپ تقویٰ لے کر مسجدوں سے رشتہ چھوڑو، آنے والی نسل کی اصلاح کرو. تبلیغ بہت ہو چکی، اصلاح کی ضرورت. غوث اعظم نے تبلیغ کیا ہے نصارہ کے بیچ میں، ٹھوکر ماری، مردہ سے ہو گیا. لوگ قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ لیے. اب تمہیں ان کے بیچ میں نہیں جانا ہے. تبلیغ غیروں کے بیچ میں ہوتی ہے، اصلاح اپنوں کے بیچ میں. اب تمہیں اپنی نسلوں کی اصلاح کرنا ہے، اب تمہیں اپنی بچیوں کی اصلاح کرنا ہے، تاکہ مغربی طوفان کی زد میں یہ نہ آ جائیں، صلیبی طوفان کی زد میں نہ آ جائیں، نصارہ اور یہود کے بنے ہوئے جال میں نہ آ جائیں. یہ اپنی غیرت کو نیلام نہ کر دیں، میں اپنی قابروں کو تار تار نہ کر دیں. تمہیں اصلاح کے ذریعے اپنوں میں اپنی بچیوں کو بیدار کرنا ہے، کنیز فاطمہ بنانا ہے، کنیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کے کنیز تمہیں بنانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی تمہیں بنانا ہے. بچاؤ اپنے بچوں کو مغربی تمدن سے، بچاؤ اپنے بچوں کو تم مغربی تمدن سے. یہ وہ دیمک ہے جو مشرقی ہر بنیاد ڈالے گا. یہ دیمک سے غوث اعظم کی ماں نے بچایا ہے. تمہاری دیمک لگ گئی ہے نسلوں کو، تبھی تو آج ہم دست و بے دست و پا ہو گئے ہیں، تبھی تو آج ہماری زبان میں طہارت نہیں ہے، تقوی میں اثر نہیں ہے. بیٹے اس آنچل پہ داغ مت آنے دینا. تیرے پیچھے چل نہیں سکتی عبد القادر. تعلیم بڑی چیز نہیں ہے، کیا درس دیا. تعلیم ہی بڑی چیز نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ قیددار کی حفاظت بھی بڑی چیز ہے.
عبد القادر کردار مر جاتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، کریکٹر مر گیا تو آدمی مر گیا. علم سے اس کی شناخت نہیں ہوتی ہے. علم پھول ہے، کردار اس کی خوشبو ہے. علم تلوار ہے، کردار اس کی دھار ہے. عبد القادر علم ایک شمع ہے، کردار اس کی روشنی ہے. عبد القادر کردار کو مرنے مت دینا. اگر کردار مر گیا تو تیری ماں کی روح تڑپے گی. ہو سکتا ہے پلٹ کر آئے گا تو پوری ماں اس دنیا میں نہیں رہے گی، آخرت میں تیری اور میری ملاقات ہوگی. ہزاروں رحمتیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، ہزاروں سلام ہے عبد القادر کی ماں. کیسی تربیت آپ نے دیا ہے. بیٹے کردار کو مرنے مت دینا. آگے کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا. جانتے ہو جو دینار لے کے جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، آج تو ہم چاہتے ہیں مال مفت دلے بے رحم. ایسا مدرسہ تلاش کرو جس میں فیس نہ دینی پڑے. ہمارا سب پوری قوم کو باہر بنا دیا، سب کو لولا لنگڑا بنا دیا. جگر ہے علامہ مختار صاحب کا، یہ کلیجہ ہے ان کا فولاد جیسا کہ تمہاری قیادت کر رہے ہیں. پیسہ دینے کے لیے کہو تو ماتھے پر شکن پسینہ آ جاتا ہے، جبین پر بل آ جاتا ہے. اور رقاصاؤں کے پیچھے خرچ کرنے کے لیے، طوائفوں کے پیچھے، یہ قوم کیا حال ہے. غوث اعظم کی ماں نے آج کے دور میں 16 لاکھ روپیہ دیا تھا پڑھنے کے لیے. کتنا؟ ایک خطیر رقم آپ کے پاس ہوگی. جائے دیتا ہے چلو بمبئی میں فلیٹ لی تاکہ لڑکے چور چنڈال بنائے. سر 90 پیسہ غفلت برتوں کے بچے نشے آور چیزوں میں مبتلا ہو جائیں. نشے میں بچے ڈوب رہے. ایک بچہ بھی ملا تھا، وہ جوا کھیلتے کھیلتے قوم مسلم کا بچہ اذان دے رہا، جوا کا اتنا بڑا عادی بن گیا کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا. سولی پہ لٹکا تو، دارو رسن پہ خود لٹکا تو، لیکن اللہ کا کرم ہے پڑوسی نے دیکھ لیا، جلدی سے کھینچ لی. اس کا بیان ہے، کہا حضرت ہاسپٹل میں جب گیا تو میرے سامنے 10 کیس آئے. وہی جو ہے نا کرکٹ میچ جو کھیلتے ہیں موبائل میں، تو مجھے کچھ معلوم نہیں، موبائل چلانا بھی نہیں جانتا. یہ تو ایک چھوٹی سی موبائل ان علماء اکرام کے کرم سے مل گئی ہے، اور بیچارے یہی چلا دیتے. تو بتایا اس نے، کہا میرے سامنے 10 کیس آئے ہیں موبائل پہ جو جوا کھیلتے ہیں. کہا 10 میں سے صرف میں بچا ہوں، باقی سب مر گئے، اور مرنے والوں کی تعداد مسلمانوں تھی. وہ بھی سوسائڈ کیا تھا لیکن جلدی سے بچ گیا، ہاسپٹل گیا. یہ ہے تمہارا معذرت، اس پر تقریر کریں. پورا معاشرہ چل رہا ہے، پورا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. تم واہ 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 واہ، وہی اچھل کود، وہی چیخو پکار، وہی جیسے معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ اس وقت مدنی دور سے گزر رہے ہو. نہیں، بدلو اپنے آپ کو. کیا کہا ہے؟ 16 لاکھ روپے دیا. پیسہ خرچ کرو، پیسے کے لیے تمہارے پاس بند کرو یہ تماشا. عالی شان محل مت بناؤ، کچھ نہیں. اگر بنانا ہے تو کالج بناؤ، یونیورسٹی بناؤ. 50 لاکھ کی مسجد نہ بناؤ. بنانا ہے تو BA تک آپ کالج بناؤ تاکہ ہماری بچیاں اس کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں. پڑھانے والے بھی معلمہ ہو، تعلیم دینے والے بھی معلمہ ہو، باحیا معلمہ ہو. ہماری بیٹی کی آبرو بھی بچے گی، ہماری بیٹی کی عصمت بھی بچے گی، ہماری بیٹی کی طہارت بھی بچے گی، ہماری بیٹی مغربی جراثیم سے محفوظ رہے گی. لیکن حال ہمارا اتنا ہے، اتنا بے حس ہو چکے ہیں، اتنا بے حس ہو چکے ہیں. 70 لاکھ کا مکان، 1 کروڑ کا مکان، 1 لاکھ کی فیکٹری، 1 لاکھ کی مسجد. کیا ضرورت ہے 1 لاکھ کی مسجد بنانے کے لیے؟ بند کرو یہ تماشا. یہی غلطی مغلوں نے کیا تھا. آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد جب یہودی ڈال رہے تھے، رکھ رہے تھے، اسی وقت شاہجہاں جیسا آدمی تاج محل کی بنیاد رکھ رہا تھا. کہا تھا یہودیوں نے، فادر ہم تو اتنی بڑی رقم لائے ہیں، چاہے تو میوزیم بنا دیں، چاہے تو ہال بنا دے. خبردار، قومیں ہال سے نہیں زندہ رہے گی، میوزیم سے نہیں زندہ رہے گی. اگر زندگی چاہتے ہو اس قوم کی تو تعلیم گاہ بناؤ، یونیورسٹی بناؤ تاکہ تمہارے بچے سائنسٹسٹ پیدا ہو، ریفارمر پیدا ہو، وکیل پیدا ہو، ڈاکٹر پیدا ہو، جج پیدا ہو. آنے والے دور
دور میں دنیا کو تمہیں ہائی جیک کرنا ہے، علم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کیا سوچتی ہوگی 450 سال ہو گئے تاج محل کو بنے، اور ٹھیک اسی وقت ٹھیک اسی سمے آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد یہودی ڈال رہے تھے۔ آج تاج محل جا کر دیکھو، عیاشی کا اڈا بن چکا ہے، آوارہ لوگوں کا اڈا بن چکا ہے، جو بھی آتا ہے حسینے مارتے دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد عیش و عشرت کے گیت گا کے چلا جاتا ہے۔ یہ قوم آج بھی کاسے گدائی لے کے ٹہل رہی ہے، یہ آج قوم بھی کشکول گدائی لے کے ٹہل رہی ہے۔ آج تو بھکاری بنے ہو، آج شاہ جہاں نے تاج محل لال قلعہ کی جگہ درسگاہ بنائی ہوتی۔ سر سید کیسا بھی رہا ہو آدمی، اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، لیکن اس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی ہے۔ حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے قوم کو اشرفیہ جیسا ایک قلعہ دیا ہے۔ حضور قاری ملت نے دارالعلوم گلشن مدینہ جیسی ایک عظیم عمارت دیا ہے، تاکہ سپاہی پیدا ہو، جالے پیدا ہو، امام پیدا ہو، خطیب پیدا ہو، مفکر پیدا ہو، مصنف پیدا ہو، مؤلف پیدا ہو، فنکار پیدا ہو۔ قوم کی خدمات صرف شمشیر سے نہیں ہوگی۔ اقبال کہتے ہیں کرتا اسو تقلید سے توبہ، کرتا اسو تقلید سے توبہ، کر بلبلو طاؤس کی تقلید سے توبہ، کر بلبلو طاؤس کی تقلید سے توبہ۔ بلبل دیکھ آواز ہے اور طاؤس فقط رنگ، شیشے کا جگر چاہیے، شاہی کا تجسس۔ دنیا تو ہے مردانے جفا کش کے لیے جنگ، تم جنگ کے لیے آئے ہو، تم حکومت کے لیے آئے ہو۔ وہ جنگ اپنے سے لڑو، معاشرے سے لڑو، باطل نظریات سے لڑو، باطل خیالات سے لڑو، تب دنیا میں امر رہو گے، تب غوث اعظم کی روح تم کو دعائیں دیں گی، تب بڑے پیر کی کراماتیں اور عظمتیں تمہارے سامنے آئیں گی، اور تم فیض پاتے رہو گے۔ کیا کہا 16 لاکھ روپیہ بیٹے کتنا پیسہ ہے؟ آج تو جھوٹ کا تمہارے پاس جھوٹ کی فیکٹری ہے نا؟ آج سراپا، پہلے تو ایک جھوٹ بولتے تھے، آج سراپا جھوٹ، سراپا جھوٹ۔ واہ رے عبد القادر، 16 لاکھ روپیہ دے دیا، اور کردار کا اثر دیکھیں، ابھی درسگاہ میں نہیں پہنچے ہیں، درسگاہ میں نہیں، یہ ماں کی تربیت ہی تو ہے، درسگاہ میں نہیں پہنچے، ماں کی گود سے نکلے، اگل بگل اطراف مضافات میں پڑھے۔ اساتذہ نے کہا عبد القادر تمہاری جو طلب ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ ماں سے اجازت کی نکل پڑے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ گلشن مدینہ تک نہیں جا سکتے، کہے بھی تو روتے روتے آ جاتے ہیں، امی جان فاقہ کھانوے نہ ملا تھا، اور ماں باپ بھی پوری زندگی نان شبینہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ علم فاقہ چاہتا ہے، علم فاقہ بھوک سے لڑو، یہ علم چاہتا ہے۔ غوث اعظم کی تاریخ پر زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا، ورنہ اس میں پہنچوں گا تو بڑا وقت، بس آخری دے دیا پیسہ۔ بچے جھوٹ نہیں بولا تم نے، جھوٹ کیسے بولو؟ اور سب سے بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ ادھر بازپور سو رہی ہے، ادھر قصات، ادھر رہزن سوالات کر رہے ہیں، اور غوث پاک نیت باندھ کے نماز شروع کر دی۔ یا اللہ، اس سچویشن میں نماز پڑھنا، ان حالات میں معمولی بات ہے؟ تربیت ہے نا ماں کی، ماں کی تربیت ہے نا، اور آج حال کیا ہے؟ یا اللہ، میں نے کہا بھیا روز تو مسجد میں آتے تھے، ایک آدمی کہا بتائی، ایک ہفتہ سے جب سے شادی گھرے میں آئے تب سے نمازیں چھوٹ گئی۔ یا اللہ، خوشی کا یہ حال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے نمازیں چھوٹ گئی، جائے غوث اعظم نماز پڑھ رہے ہیں، آئے متاثر ہو گیا۔ عبد القادر دے دیا پیسہ، تو ڈاکو کے سردار نے کہا عبد القادر جھوٹ کیوں نہیں بولی؟ آپ کو جھوٹ بولنا تھا، تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولی؟ بڑے وکیل نے کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹے اس آنچل پہ داغ مت آنے دینا، بیٹے میں تیرے پیچھے چل نہیں پاؤں گی، تیرا باپ نہیں ہے کہ تیری نگہبانی کرے گا، تیری راہ کا مسافر بنے گا، میرے بیٹے تو حفاظت کرنا، ماں کے آنچل پہ داغ نہیں آنے دوں گا۔ یہ لہجہ، یہ جملہ، یہ الفاظ نشر کی طرح باطل خیالات کو مسمار کر گئے، انقلاب برپا ہو گیا۔ عمل سے انقلاب برپا ہوتا ہے، کردار سے کرانتی آتی ہے، اخلاق سے انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ظلم و جبر کی دنیا میں ہلچل پیدا ہو گئی، ایوانے ظلم و جبر کی دنیا میں زلزلہ آ گیا، آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پاؤں پہ گر پڑا۔ عبد القادر معاف کرو، نہ
इतनी आसानी से माफी नहीं होगी, तब क्यों अब्दुल कादिर इतनी आसानी से नहीं माफी होती। अल्लाह अल्लाह जल्दी माफी मांगने वालों, क्या कहा? इतनी आसानी से माफी नहीं होगी। तब कैसे? कहा दो हक हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। अल्लाह कहता है अगर मेरा हक तुमने अदा नहीं किया है तो मैं गफूरुर रहीम हूँ, मैं माफ भी कर दूंगा। मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, नजरअंदाज कर दूंगा, अपने कर्म के छींटे से उसको धुल दूंगा। और अगर तुमने किसी भाई को सताया, आज सब इसमें हम मुजरिम हैं, तभी तो इलेक्शन में हार जाते हैं। एक आदमी से मैंने कहा दोगे? कहा कि एक दो जख्म हो तो, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे, तमाचा मारा था, इसका मैं इंतकाम लूंगा वोट में। भूले नहीं हो आप, अगर तुमने माफी मांगी होती अपने भाई से तो ऐसा नहीं होता। यहां तो हमारा सर फिरौन बना हुआ है, यहां तो हम फिरौन बने, फिरौन को लानत भेज रहे हैं, लेकिन हाल हमारा ये है कि अंदर से हमारा ख्याल, हमारा दिल फिरौन है। इकबाल ने कहा है ना, इकबाल कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात इकबाल ने कही है, जब तक कि इब्राहिम की फितरत ना हो पैदा, जब तक कि इब्राहिम की फितरत ना हो पैदा, कुर्बानी भी आज़र है, इबादत भी है नमरूद। जब तक के इब्राहिम की फितरत ना हो पैदा, वो जज्बा, वो जोश पैदा होगा, तब बेटे की गर्दन पे छुरी रखोगे, तब नुसरत गैबी आएगी। अगर कुर्बानी करने में आना है, गुरूर है, किब्र है, जब तक के इब्राहिम की फितरत ना हो पैदा, कुर्बानी भी आज़र है। आज़र हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा चचा है, जो सनम फरोश भी है, सनम परस्त भी है, और सनम गर भी है, बनाता भी है, बेचता भी है, परस्तिश भी करता है, लेकिन आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं। फितरत पैदा करो, ये फितरत तो है नहीं हमारे अंदर, है क्या फितरत? नई फितरत है। बाहर कहा था तुमने जिन जिनको तड़पाया है, मारा है, पहले उनसे माफी। ये तो बड़ी आसान तौबा हो गई भाई। बंबई से किसी को लूट मार के लेके आए और यहाँ आके नाजिम साहब के पास चले जाएं, हमारे अल्लामा के पास चले जाएं, हजरत तौबा करा दो। और जो लूट मार के लाए हैं 10 लाख बैंक में डाल के धका धक, और बेचारा वो आए भर रहा है, तड़प रहा है। ये तौबा नहीं है, ये तौबा से मजाक है, ये तौबा नहीं है, ये तौबा की बके का मजाक है। ये तो उनका करम है कि इतना गुनाह होने के बावजूद भी आज अल्लाह का फजल हमारे ऊपर है, अल्लाह का करम हमारे ऊपर है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद याद आ गए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मगर सरकार ने जाने न दिया। मेरे अमाल सियाह ने किया, जीना तू भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। इसिया से कभी हमने किनारा न किया, तूने भी मगर दिन आसूदा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम में जाने की बहुत तरकीब की, तेरी रहमत ने लेकिन गवारा न किया, तेरे करम ने लेकिन गवारा न किया। माफी मांगो, उठो जाओ, जिनका माल तुमने लिया है माफी मांगो। उठे हैं जो बेचारे जा रहे थे, रुको रुको, तो समझे कि जो माल है वो भी ले लेंगे, वो भी और तेजी से भागे। जो बचा है वो तो रहने दो, कहा रुको रुको, वो कहे देखो बला फिरा, वो भी तेजी से भागने लगे। डाकुओं के सरदार ने कहा रफ्तार बढ़ाओ, मत पकड़ो। जब रफ्तार घोड़े की बढ़ा दिया और जब उनको धरता पूछा, चीख मारे, अब ना लो, यही ढंग के कपड़े हैं, इनको भी ले लो। अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहो, इस सर सा बोझ नहीं सर उतार लेते। अमीर शहर के अरमा भी कहाँ निकले, हाँ ना, गरीबे शहर के तन पे लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा भी कहाँ निकले। वो तो तन का लिबास भी लेना चाहते हैं, ना लो, कहा नहीं, हम लिबास लेने के लिए नहीं आए हैं। तुम्हारे काफिले में एक लड़का था ना जिसका नाम अब्दुल कादिर था, उसके किरदार ने मेरे सोए हुए जज्बात को बेदार कर दिया, मेरी मरी हुई रूह के अंदर जान पैदा कर दिया। अरे मरे हुए इंसान को जिंदा करना ये आसान है अब्दुल कादिर का, लेकिन मरी हुई रूह को जिंदा करना, मरे हुए किरदार को जिंदा करना, शिर्क की दुनिया में आग लगा देना अपने अखलाक से, ये आसान काम नहीं
نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا ہے۔ واہ غوث اعظم کہا میرے خیالات کے اندر انقلاب برپا کر دیا، ہم نے توبہ کر لی، معاف کر دو۔ معافی مانگو گے نا؟ ہاتھ اٹھاؤ، صبح اپنے بھائی سے معافی مانگو گے نا تو انشاءاللہ۔ اور جب تک یہ خیال نہیں پیدا ہوگا، بیدم کہتے ہیں ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے وہ جہاں تو سما سکے۔ جس بھائی سے معافی مانگو گے اس کے اندر خدا ہے، اس کے اندر رب ہے، رب کی آماج کا یہی دل ہے، دل رب کی آماج کا یہی مومن کا قلب ہے۔ دل کو مت دکھاؤ۔ غوث اعظم کے جتنے بھی عقیدت مند تھے انہوں نے کہا معاف کر دیا، کہا معاف کہا؟ ہاں۔ تب غوث اعظم نے کہا جب تم نے معافی مانگ ہی لی ہے تو سر اٹھاؤ، جنت میں اپنا گھر دیکھ لو، سر اٹھاؤ، جنت میں اپنا مقام دیکھ لو۔ سب سے پہلا قادری وہی رہزن کا ڈاکو تھا جس نے توبہ کیا ہے۔ آج ہم کیسے قادری ہیں؟ قادری تو بن گئے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، بہن بیٹیوں کو بے حیائی سے دیکھ رہے ہیں، تعلیم سے دور۔ ایسے قادری ہو، ایک تو قادری تھا، انقلاب برپا کر دیا۔ غوث اعظم نے کہا ارے جنت میں اپنے گھر تو دیکھ ہی لیے ہیں، جاؤ ہم نے تم کو ولایت کے منصب پر فائز کر دیا ہے، ولایت کے منصب پر بیٹھا دیا ہے۔ واہ رے عبد القادر، سچ کہا ہے عالم ساز، سچ کہا ہے سائم چشتی نے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے۔ عاشقوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ غوث اعظم لگاتے رہو، اس میں اعظم ہے یہ، یہی لاحول ہے جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، ان کے ہاتھوں میں سایہ میری لاج ہے۔ جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے، جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے۔ آخری بات حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ، آخری بات حضور مجاہد قادری شیخ آئے ہیں باہر حضور مجاہد ملت، میں حبیبی کتا کیا ہوں؟ حبیبی کتا، حبیبی کتا۔ دعا کرو حضور مجاہد ملت کے چوکھٹ پر جو کتا پڑا ہے اسی کا جھوٹا صابر قادری کو مل جائے اور میری بخشش ہو جائے۔ بیدم کہتے ہیں آئے ہے سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان، مدینے والے سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے۔ حضور مجاہد ملت آئے ہے، جانتے ہیں حضور مجاہد ملت آپ کے خلیفہ، آپ کے مرید، آپ کے پیر ہیں علامہ حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ کے پیر۔ پیر اول علامہ عبد الکافی نقشبندی کہاں ہے؟ حبیب الرحمان، وہ جو طلب ہے میرے پاس نہیں، چلے جاؤ۔ بریلی شریف آئے، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا کے قدموں کے اسیر ہو گئے۔ 5 دفعہ غوث اعظم کو دیکھا ہے، 4 دفعہ عالم روحانی میں، 1 دفعہ عالم جسمانی میں۔ بے شک سبحان اللہ، فی الغوث اعظم کا نام ہے مجاہد ملت۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہاتھ پکڑایا اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے، چھوڑ دیا، کہا کہ جتنی نعمتیں تھی، تبرکات تھے، سلاسل کی جتنی اجازتیں تھیں، میرے والد امام احمد رضا خان فاصل بریلوی نے علامہ سرکار سید علی رسول سے لیا تھا۔ حبیب الرحمان اعظم میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، اس مسلک کے محافظ آپ ہو، اس مسلک کے ناشر آپ ہو، اس مسلک کے محافظ آپ ہو۔ حضور مجاہد ملت وہاں کے ایسے اسیر ہوئے، ایسے وہ دیکھو گردن پکڑ کے اسی توڑ رہا ہے، کہہ رہا قاری صاحب جائے جتنا تقریر کرا چلا چلت خودے تو بھاگ جا بیا بھائی، لیکن گردن توڑنا میں اپنے بھائی کی نہیں چھوڑوں۔ ہاں، اور جب بریلی شریف پہنچے ہیں دعا کرو، دعا کرتے ہو کہ نہیں؟ دعا کر رہے ہو نا بریلی شریف، تو اسے ہنس کے دعا کرو گے؟ کیا حالات گزر رہے ہیں معلوم ہے؟ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ میں آج ضبط ہوں، تم خوشگمان مت ہونا، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ یہ ہوا کسی کی نہیں ہے، بس فردن فردن دیکھتے نہیں ہو بھیا، مرغی دو تو نکالتا ہے ذبح کر دیتا ہے، دوسری مرغی سمجھتی ہے میں بچے ہیں، پھر نکالا پھر نکالا پھر، یہ کہ بات نتیجہ نکلا کہ اس کا پورا کارخانہ مرغی سے خالی ہو گیا۔ اور وہیں احتجاج اگر اخلاقاً شروع ہو جائے، وہیں اپنے عمل کی اصلاح ہو جائے تو انقلاب برپا ہو جائے۔ احتجاج کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آ جاؤ، نا، گھروں میں دیندار انقلاب برپا کرو۔ ہم گھروں میں احتجاج کر ہی نہیں پا رہے ہیں، بیوی سو رہی اٹھ رہی 8 بجے،
بیٹی کی اصلاح ہو ہی نہیں پا رہی، بیٹا رات بھر موبائل دیکھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے 9 بجے، ابا کہتے ہیں اٹھ جا، چلا ایک تو کہہ رہا تھا کیا ڈیڈی ڈاگ کی طرح چلاتے ہو تم، یہاں احتجاج کب کرو گے، ان کی اصلاح کب کرو گے، یہی سے انقلاب برپا ہوگا۔ حضور مجاہد ملت بریلی شریف اترے، جیسے آپ نے رکشہ پکڑا اور پوچھا ادباً احتراماً بیٹے تمہارا نام کیا ہے، اس نے کہا حامد رضا، رو گئے، حضور مجاہد ملت رونے، اتر گئے رکشے سے، جیب خاص سے پیسہ نکالا دینے لگے، کہا حضور نام پوچھے، اتر گئے، اذیت پوچھی کیا میرے لفظوں سے، کہا نہیں تکلیف نہیں پوچھی، میری روح کو تکلیف پہنچ گئی، کہا حضور وہ کیسے، کہا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تمہارا نام میرے پیر کے نام پر ہے، تیسرا پاسوختن اندر طلب انتہائی عشق آغاز شہادت، یاد رسول میں تڑپنے کا نام دین ہے جو ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پہ ختم ہو جاتا ہے، تمہارا نام میرے پیر کے نام پر ہے، حبیب الرحمن کے ضمیر و خمیر کو گوارا نہیں کہ تم میرا بوجھ اٹھاؤ، بیدم کہتے ہیں بہشت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار۔ حضور مجاہد ملت کے مرید تھے احمد آباد شریف، لنگر کیسے کرتے رہو گے نا انشاءاللہ کرو، اور اعلیٰ پیمانے پہ کرو، اور اعلیٰ پیمانے پر۔ حضور مجاہد ملت کے مرید تھے احمد آباد شریف، احمد آباد شریف، وہاں بھی قطب عالم سو رہے، آئے کیا مقام ہے، نام آیا کرے تو طلب جایا کرے، اور جب نام ہمارے حضور مجاہد ملت لیتے تھے تو پہلی بات تو حضور مجاہد ملت کی تعلیم تھی، 3 پر عمل کرو آج خود تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا جیسے غوث اعظم سے علامہ سرکار سیدنا حضور علی بن حیتی اور بقا بن قطور پوچھا تھا عبد القادر بازار یہ بزرگی کہاں ملے گی، تو کہا ان کی بازار میں ملے گی، تو شبیہ غوث اعظم منور علی شاہ الہ آباد 18 سال تک غوث اعظم کی جوتیاں صحیح کی، کہاں ہے مزار شریف، گئے ہو نا، جاؤ گے نا انشاءاللہ، جاؤ، قادری فقیر ہو تو جاؤ، درویش ہو تو جاؤ، چشتی غلام ہو تو جاؤ، ضرور جاؤ۔ منور علی شاہ نے کہا حضور بزرگی بازار میں، مسجد کا نام لیے ہوتے، خانقاہ کا نام لیے ہوتے، کہا نہیں تم نے نہیں سمجھا ہے، بزرگی بازار میں ملتی ہے، بقا بن قطور، سہیل بن تستری، علی بن حیتی، منور علی شاہ ابن جوزی، سنو جب بازار جایا کرو تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو، اپنی نگاہوں کا تحفظ کیا کرو، اپنے کردار کی حفاظت کیا کرو، جب بازار میں تمہاری نگاہیں پاک ہوگی، تمہاری نگاہیں مقدس ہوگی، کسی بہن بیٹی پر تمہاری نگاہیں نہیں پڑے گی تو بزرگی از خود پیدا ہو جائے گی۔ وہ تو بازار کا نام لیے، ہم کہتے ہیں بازار میں جاؤ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، سڑکوں پہ چلو تو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، ہر بہن بیٹی کو چاہے ہندو بھائی کی بیٹی ہو، عیسائی کی ہو، یہودی کی ہو، نصارا کی ہو، سکھ کی ہو، اور جتنی بھی بہن بیٹی ہو، سب کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے۔ حضور مجاہد ملت فرماتے تھے آدمی نگاہ کی حفاظت کرے، باوضو رہے اور کم سخن رہے، ایٹومیٹک اس کے اندر تقویٰ باوضو۔ حضور مجاہد کبھی بے وضو تھے ہی، اللہ کیسا پیر تمہیں ملا ہے قادری۔ تو ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر محمد صادق صاحب احمد آباد شریف، حضور غوث اعظم کی نیاز کراتے تھے، بیوی نے کہا اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو، کبھی دیکھے ہو غوث اعظم کو، کہا میری شریک حیات دیکھوں یا نہ دیکھوں لیکن بغداد کے پیر تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، ایک طرف عدائدی ہیں ایک طرف ہے حاسدی، بندہ تمام ہے شہادت پہ کروڑوں درود، عدو پر دین اور مذہب والے حاسد، وہی تنہا رضا کا زور بازو ہے یا غوث باہر عبد القادر جیلانی، کیا خراج کیا ہے پیش کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، عدو پر دین اور مذہب والے حاسد، وہی تنہا رضا کا زور بازو ہے یا غوث۔ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ تو دیکھ رہے، لیکن بی بی سن، اگر فاتحہ کے دن میں انتقال کر جاؤں تو میری تجہیز و تکفین بعد میں کرنا، پہلے غوث اعظم کی نیاز کرنا، یہی تو دو اصل ہے، نماز اور نیاز۔
نماز کے بغیر نیاز نہیں، نیاز کے بغیر نماز نہیں۔ بھائی نیاز کا مطلب ان اللہ والوں کی یاد میں تڑپنا، ان کو یاد کرنا تبرکات کے ذریعے، نعمتوں کے ذریعے۔ بہرحال وقت آیا، بیوی شوہر کا انتقال ہو گیا، ہاں اللہ نے منظور کر لیا، بہرحال جسم کو چھپا دیا، لنگر شریف کا انتظام ہو گیا۔ آج کے عاشقے یہ دل فیک عاشق ہوتے تو فون کرو مت آئے، لاٹھی ڈنڈا لے کر کہاں آئیں گے، جان بند کرو پروگرام، کسی کا انتقال ہو گیا۔ عظم دیکھو، محبت قربانی چاہتی ہے، محبت خون چاہتی ہے، محبت ارمانوں کی قربانی چاہتی ہے، قدم قدم پہ محبت کا خون ہوتا ہے، وفا کی راہ پہ چلنا حسیب مذاق نہیں، کھال کھینچتی ہے کرتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا نہیں ہے، کبھی سلیب کبھی دار پر مقام کیا، کہاں کہاں نہ تیرے غم کا احترام کیا، یہاں تو منا اور سلوہ کی چاہ میں بیٹھے ہو، لنگر شریف نہ ہو تو کوئی یہاں جھاگنے کے لیے تیار نہ ہو، اور محبت قربانی چاہتی ہے نا۔ بہرحال لنگر شروع، لوگ پوچھ رہے ہیں آئے چلے گئے، کہاں گئے معلوم نہیں، کہیں آ جائیں گے، بچے پوچھ رہے ہیں امی ابو کب آئیں گے، بیٹے آ جائیں گے، آئے شام آ گئے، امامہ شریف، امامہ پوش، امامہ پوش، ہاتھ میں تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار لبوں پر، بیٹی لنگر بچا ہے، ہاں صاحب بچا ہے، تناول فرمائے نہیں، شوہر کہاں ہے، آئے ہے شوہر کہاں ہے، جیسے کہا شوہر کہاں ہے، آنکھیں نم ہو گئی، آنکھیں عشق بہار ہو گئی، تڑپ گئی، سویا ہوا درد جاگ اٹھا، بےچینی بڑھ گئی، میرے زخم کو قرید کر جگہ مت، اسے مسکرا کے ہوا نہ دے، چراغ پھر بھی چراغ ہے، کہیں تیرا ہاتھ چلا نہ دے، تڑپ کر کہا قرید رہے ہو زخم کو، شوہر سے کیا مطلب، نہ میں آیا ہوں تیرے شوہر کے لیے بغیر نہیں کھاؤں گا، جیسے کہا بتا شوہر کو، دیکھنا چاہتے ہو، لیکن کمرے میں گئی، دروازہ کھولا، یہی ہے میرا سردار، یہی ہے میرا خادم، یہی ہے میری آبرو کا محافظ، یہی ہے میرا شوہر، یہی ہے میری زندگی کا ہم سفر، دس نہ لے تجھ کو راہی یہ تنہائیاں، ہم سفر چاہیے ہر سفر کے لیے، یہ میرا ہم سفر ہے، یہی تو جیون ساتھی ہے، مر چکا ہے جا چکا ہے، آنے والے مسافر نے کہا اے میری خادمہ، اے میری مریدہ، ہم غیر نہیں ہے، آٹھ دیکھ عبد القادر خود ہی تیری مدد کو آ گئے ہیں، بڑے پیر خود ہی مدد کو آ گئے ہیں، چیخ مارا، اٹھا، قدم غوث اعظم پہ گر پڑا، تڑپ کر غوث اعظم نے کہا اے میری مریدہ، اے اللہ کی بندی، کیا تجھے نہیں معلوم ہے عبد القادر کا مرید دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، ہم خیرات عطا کرتے ہیں، اس کی زندگی کے محافظ بن جاتے ہیں، دیکھ میں آ گیا ہوں بغداد سے تیری مدد کرنے کے لیے، یہی روایت، یہی رپورٹ، یہی تقریر، یہی بات جب پہنچتی ہے بات بدایوں شریف تو اعلیٰ حضرت کی محبت کے اسیر علامہ جمیل القادری بدایوں نہیں پکار اٹھے، خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا دے گا مناتی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جا سے ہو قربان مرشد پر، بنایا کس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اب کھڑے ہو جاؤ سلام پڑھ لو۔